अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यकम जुलाई है और आज से शुरू होने वाला महीना अब तक के सारे सियासी ड्रामे का सबसे अहम महीना साबित होने वाला है। और अगले हफ्ते से कुछ वाक़यात अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे और कुछ सिलसिला वाक़यात आगे बढ़ेगा, और जिसके बाद अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और इस दौरान वो सारा अमल, इलेक्शन से पहले पहले वो सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा जो पाकिस्तान के बचाव के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी और माशी ज़मानत के लिए भी ज़रूरी है। तो अब सर-ए-फ़हरिस्त तो आपने ये देखा कि डिफ़ॉल्ट ड्रामे का ड्राफ्ट सीन हो गया। पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो गया, जिसकी ज़ाहिर है PTI के हामियों को बड़ी सख्त रंजिश है। सख्त तकलीफ़ और दुख के आलम में ख़ास तौर पर ज़मान पार्क में इमरान ख़ान की सोगवारी और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट ड्रामे का ख़ात्मा हो गया। और वो ख़दशा जिसको ये खुशखबरी समझ रहे थे कि पाकिस्तान चंद महीनों में डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और ये चंद महीने आज से शुरू नहीं हुए थे, ये इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़त्म होते साथ ही PTI ने इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी, और ये संजीदा जद्दोजहद थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं बल्कि, कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो उससे कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले, इन्होंने IMF से एक अनोखा मुआहदा किया था। अनोखा मुआहदा इस तरह कि IMF ने जितनी शर्तें लगाई, इन्होंने मिन्नो अन तस्लीम कर ली। एक शर्त पर भी इतराज़ नहीं किया, जो कि हमेशा से ख़िलाफ़ रवायत है, न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि दुनिया का कोई भी मुल्क जब IMF से प्रोग्राम लेता है तो हमेशा यही होता है कि एक सौदेबाजी की जाती है, बारगेनिंग की जाती है, बातचीत से अपने मुल्क की मुश्किलात बताई जाती हैं और उनसे कुछ रियायत ली जाती है। मसलन ये है कि IMF का मुतालबा अगर ये है कि बिजली 5 रुपये यूनिट और महंगी करो या 10 रुपये और महंगी करो, तो इनकी कोशिश होती है कि IMF को 4 रुपये पर या 8 रुपये पर या 7 रुपये पर मनवा लिया जाए। ख़ुद IMF को भी इस बात का पता होता है, चुनांचे वो शर्तें हमेशा ज़रूरत से थोड़ा आगे बढ़कर लगाते हैं, ताकि सौदेबाजी के बाद जो मुआहदा निखर कर आए वो वैसा ही हो जैसा कि IMF चाहती थी। लेकिन इमरान ख़ान ने ऐसा नहीं किया। इमरान ख़ान ने, IMF ने जो चीज़ें लिख कर दी, जो शर्तें ज़बानी या तहरीरी तौर पर लगाई, वो इमरान ख़ान ने बिला चून व चरा मान ली। बिल्कुल वो मुशर्रफ वाला माहौल पैदा कर दिया जब अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन करके 9/11 के बाद 15 शर्तें आयद की, तो मुशर्रफ ने 15 की 15 शर्तें फ़ौरन ही पहले मिनट के अंदर तस्लीम कर ली। इमरान ख़ान के इस रवैये पर उस वक्त माशी माहरीन ने बड़ी हैरानी ज़ाहिर की थी और सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया था। लेकिन फिर ये राज खुल गया कि ये मामला था क्या। राज ये खुला कि मंजूरी के बाद जब मुआहदा इम्प्लीमेंट होने लगा तो इमरान ख़ान ने वो मुआहदा तोड़ दिया। ये एक प्लानिंग थी कि एक मुश्किल मुआहदा करके उसे तोड़ दो, ताकि हमारी हुकूमत जा रही है तो उसके बाद जो अगले हुकूमत आएगी वो संभल ना सके और पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और फिर इमरान ख़ान की तवक्को के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान पर बदएतमादी ज़ाहिर की और नाराज़गी ज़ाहिर की, और उसका नतीजा एक ये भी निकला कि मुआहदा जो था वो बहुत ताख़ीर से हुआ है। असूलन ये मुआहदा आज से 6-7 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर हुआ है। यानी इस दौरान पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान मज़ीद पहुँचा, इमरान ख़ान ने 3.5 साल की हुकूमत में जो मईशत को नुकसान पहुँचाया वो अलग, और IMF के ज़रिए ये जो ड्रामा खेला उसके ज़रिए जो नुकसान पहुँचा वो अलग। तो मौजूदा वादे की कामयाबी में जो ज़ाहिर है 2-3 अवामिल ने काम किया। ठीक है, हुकूमत की जो टीम है, वज़ीर आज़म की, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, तीनों की इज्तिमाई कोशिशों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन इनसे ज़्यादा अहम किरदार चीन और सऊदी अरब ने अदा किया, और फिर इतना ही अहम किरदार इस नई हकीकत ने किया कि चीन, सऊदी अरब और अमारात पाकिस्तान की माशी गिरावट को रोकने के लिए एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका और आलमी इदारों ने ये समझ लिया कि अगर उन्होंने इमदाद ना की पाकिस्तान को, ये मुआहदा फ़ाइनल ना किया, तो फिर ये है कि मुस्तक़बिल में
पाकिस्तान का IMF पर इन्हिसार और अमेरिका पर इन्हिसार मज़ीद कम हो जाएगा, ये ख़तरा वो मोल नहीं ले सकते थे। दिल से वो भी चाहते थे कि मुआहिदा हो जाए ताकि पाकिस्तान यकदम दूसरे पलड़े में ना जा पड़े। चुनांचे इसका क्रेडिट हुकूमती टीम, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम एक, और दूसरा चीन और अमारात और सऊदी अरब की कोशिशें 2, और तीसरा खित्ते में अमेरिका और चीन के साथ तवाज़ुन में पाकिस्तान का एकदम चीन की तरफ, सऊदी अरब की तरफ झुकाव। और सऊदी अरब पहले ही अमेरिका से कुछ वजूहात की बुनियाद पर दूरी इख्तियार कर चुका है, वो एक अलग सब्जेक्ट है बात करने का, वो भी आपने देख लिया। तो ये 3 चीज़ें मिलकर इन्होंने IMF का जो वादा था वो कामयाब कराया। अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को जो कीमत देनी पड़ेगी वो 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्स अवाम पर लगाए गए हैं, और बिजली 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक महंगी हो सकती है, पेट्रोल भी कुछ महंगा हो सकता है। लेकिन अगर ये मुआहिदा ना होता तो पाकिस्तान ने, मैं आपको फिर बता दूं, और मैंने ये कोई पहली बार बात नहीं कर रहा, 1 साल से मुसलसल मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। चाहे ये मुआहिदा ना होता तब भी नहीं होना था, क्योंकि मुतबादिल इंतज़ामात जनरल आसिम की कोशिशों से ये एक अजीब और गैर मुतवक्को लेकिन बहुत अच्छा एक माजरा हुआ है कि जनरल आसिम बिल्कुल ऑफिस में आने के चंद ही महीनों के बाद उन्होंने चीन और सऊदी अरब का ऐसा एतबार हासिल कर लिया जो उससे पहले शायद ही किसी आर्मी चीफ को हासिल हो। ये एक अनोखी बात ज़रूर है, लेकिन इसे आप जो भी नाम दें, इसकी जो भी वजह करार दे, वो अलग है, वो अलग बहस है। लेकिन ये हुआ लेकिन माहिदा ना होता तो पाकिस्तान ने दिवालिया नहीं होना था, लेकिन बिजली और ज़्यादा महंगी होनी थी, डॉलर की कीमत और ज़्यादा बढ़नी थी, अफरात ज़र में इजाफ़ा होना था, ये सारी ख़राबियाँ पैदा होनी थी। लेकिन अब ये होगा कि बिजली की कीमत उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी मुआहदा ना होने की वजह से बढ़ती, और डॉलर की कीमत में कमी अब यकीनी अमर है। ये पीर और मंगल शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। डॉलर की कीमत बढ़ेगी, ख़ास तौर पर जब ये मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। हतमी शक्ल से मुराद ये है कि जैसे बजट कौमी असम्बली में पेश होता है तो उसको मंजूर नहीं कहा जाता, ये नहीं कहा जाता कि ये बजट मंजूर हो गया है, लेकिन ये तयशुदा होता है कि यही बजट लागू होना है और ये बजट तय हो चुका है, ये बजट गोया के पास हो चुका है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब बजट की मंजूरी हो तो उसमें मामूली सा रद्दो बदल कर दिया जाए, वरना जो बजट पेश हो गया यही समझा जाता है कि ये पास भी हो गया। इसी तरह IMF का जो मुआहदा वो हो चुका है, लेकिन इस पर दस्तखत अभी होने हैं, सरकारी सतह पर दस्तखत होने हैं, और वो इस हफ्ते उम्मीद है हो जाएंगे, शायद जल्दी हो जाए, शायद 1 दिन की ताख़ीर से, लेकिन वो एक रस्मी कार्रवाई है। अब उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, माहदा हो चुका है। उस माहदे होने के बाद फिर ये अब दस्तखत हो जाएंगे तो डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी आएगी। ये कमी को बहुत बड़ी कमी नहीं होगी, लेकिन अंदाज़ा है कि 10 रुपये तक इसकी कीमत जो है इंटर बैंक में वो कम हो जाएगी। यानी इस वक्त अगर वो 286 रुपये का है या 287 का है तो वो 275 के आसपास आ सकता है डॉलर। फिल वक्त मौजूदा हालात में ये भी एक बड़ा जंप होगा रुपए का, जिसके मस्बत नताइज निकलेंगे। और जहाँ तक तेल की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक है, इसमें रूस से जो शिपमेंट हो रही है, इसके तदरीज के साथ पाकिस्तान के सार्फिन को तेल की कीमतों में कमी मिलेगी। उस कमी का ताल्लुक आलमी मंडी से नहीं होगा, बल्कि उसका ताल्लुक रूस से आने वाले तेल से होगा। नाज़रीन, PTI किस तरह लोगों को गुमराह करती है। PTI ने गोल मचाया कि हुकूमत के झूठ का पोल खुल गया, रूस ने कोई रियायत नहीं की है, रूस ने ये सब झूठ बोल रही थी हुकूमत के, रूस ने रियायती निर्खों पर तेल दिया है। अच्छा, हुकूमत ने ऐसा कोई दावा कभी किया ही नहीं था, ना ही किसी और मुबस्सर ने यह कहा था कि रूस से रियायती तेल मिल रहा है। रूस से रियायती तेल नहीं मिल रहा, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है। यानी रूस के तेल की कीमत आलमी मंडी में तेल की कीमत से पहले ही कम है। यानी हमारी कामयाबी ये थी कि हमने रूस से समझौता कर लिया और उससे तेल लेने में कामयाब हो गए। और वो जो इमरान खान एक झूठ बोला था कि मैं रूस से तेल लेना चाहता था, उसने रूस से तेल लेने के लिए कभी बात ही नहीं की। उसे ख़तरा था कि अमेरिका
اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن موجودہ حکومت نے جو ٹلٹ اپنا پھر بڑھایا چین اور سعودی عرب اور روس کی طرف، تو اس کے تحت اس نے طے لے لیا، امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دل ہی دل میں امریکہ اس بات پر ناخوش ضرور ہوگا، لیکن اس نے اعتراض کوئی نہیں کیا۔ یہ عمران خان کا کردار تھا اور یہ IMF کا معاملہ تھا۔ تو ڈیفالٹ ہونے کا جو اب ایک زبانی کلامی ایک موہوم سا جو ایک خطرہ، ایک وہم کو جو حقیقت بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس کی وجہ سے PTI بہت تکلیف میں ہے۔ اچھا، پارٹی کی سطح پر تو اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا PTI کا، لیکن اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہے، اور ٹی وی پر بیٹھا ہوا اس کا حلقہ، جس کو حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی کہ یہ کیا دن رات ایک جھوٹا پروپیگنڈا بکواس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی درفنتنی اس کے اندر سے نکالی ہے کہ چونکہ IMF نے کہہ دیا ہے کہ آئین پر عمل کرو گے تو معاہدہ فائنل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک عجیب معروف گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے۔ عمران خان کی گرفتاری یا نا گرفتاری کا IMF کے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ IMF کا جو مطالبہ ہے یا جو اس کا اصرار ہے وہ اصل میں ایک ہی چیز پر ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہونی چاہیے، اور وہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ 75% امکانات یہ ہیں کہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے، اور 25% چانسز اس بات کے ہیں کہ الیکشن 3-4 مہینے کی تاخیر سے مارچ میں ہو جائیں۔ اور اگر 3-4 مہینے کا جواز یہ لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ آئین کی خلاف ورزی اس سیناریو سے ہو سکتی ہے کہ اگر 2 سال تک عبوری حکومت چلتی رہے اور وہ الیکشن نہ کرائے، اور یہ میں نے بتا دیا کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹا اس مہم کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اور IMF کو اور یورپ کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا چراغ 2 سال کے لیے گل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جہاں ماشاءاللہ بھی لگے ہیں اور دوسری دنیا سے پاکستان کے معاشی معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا PTI کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ جو قیاس سرائیاں افواہیں اسلام آباد میں اور پھر اس کے بعد لاہور کراچی میں بھی پھیلائی گئی کہ 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر بندوبست آ رہا ہے جس میں فوج پیچھے رہ کر حکومت کے تمام معاملات کو چلائے گی، یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے، اور اس کے پیچھے PTI کے لوگ نکلے ہیں جو دراصل عالمی اداروں کو یا امریکہ کو الرجک کرنے کی کوشش میں تھے۔ ان کی اب تک کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ اور ناظرین، یہاں یہ بھی میں یاد کرا دوں کہ IMF سے معاہدہ کرانے میں رکاوٹ ڈالنے کی PTI نے مسلسل کوشش کی ہے۔ وہ جو ایک شیطان ہے شوکت ترین اور جو تیمور جھگڑا ہے، ان کی ٹیلی فونک گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ عمران خان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ PTI کی وزرائے خزانہ پنجاب اور پختونخوا کے IMF کو خط لکھیں گے کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانیں گے جو ہونے والا ہے، چنانچہ معاہدہ رک جائے گا۔ لیکن یہ سازش اس لیے ناکام ہو گئی، 2 وجوہات کی بنیاد پر ناکام ہو گئی۔ ایک تو پنجاب کا جو وزیر خزانہ تھا وہ راضی نہیں ہوا، اس کا یہ کریڈٹ ہے اور اس کو یہ شاباش دینی چاہیے کہ PTI کو ہوتے ہوئے بھی اس نے اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری یہ کہ ٹیلی فون جب گفتگو لیک ہو گئی تو ظاہر ہے IMF کو بھی پتہ چل گیا کہ گیم کچھ اور ہے، وہ کوششیں کی، اور اس کے بعد پھر ناظرین پورا 1 سال عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری اور وہ زلفی بخاری اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں رہے، کوئی درجن بھر لوگ تھے، تقریباً درجن بھر لوگ عمران خان سمیت، جو یہ مسلسل فرخ حبیب اور بھی جو 1 سال تک مسلسل یہ بیان دیتے رہے کہ اگلے مہینے تک پاکستان میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی، پاکستان میں خونی فسادات ہوں گے اور پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ تو یہ صرف انتباہات نہیں تھے، بلکہ یہ دراصل ان کی پلاننگ تھی، ان کا منصوبہ تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور جس کی جھلک پھر آپ نے 9 مئی کو دیکھ بھی لی کہ ان کی پلاننگ اس طرح کی تھی۔ وہ ساری کوششیں ان کی منہ کے بل آ گری اور ایک بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، ڈیفالٹ نہیں ہوگا، IMF کا معاہدہ نہیں ہوتا تب بھی نہیں ہوگا، اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اگر IMF سے معاہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی معاشی بحالی جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ مزید آگے چلا جائے گا اور مشکلات بڑھیں گی، لیکن دیوالیہ اس نے بہر صورت نہیں ہونا تھا چاہے یہ ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا۔ ناظرین، عمران خان کی سوگواری میں تو اضافہ ہوا، لیکن پچھلی عید پر
زمان پارک میں ہلے گلے کا سامان تھا، جشن تھا، آتش بازی تھی، پھلجھڑیاں تھیں، ناچ گانا تھا، مجرے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں فری فار آل قسم کی جو ایک ریسلنگ تھی عورتوں مردوں کی، وہ بھی سب آپ نے دیکھی۔ اور کم سے کم وہاں اس وقت عید کے دن 1,500-2,000 کا مجمع تھا اور ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ اب وہی زمان پارک چھوٹی عید کے بعد 2 مہینے 10 دن کے بعد ایک ایسے اجڑے ہوئے مقام کی شکل اختیار کر گیا ہے جہاں جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے، حالانکہ وہاں بدروہیں تو نہیں ہو سکتی، وہ پنکی جادوگرنی کے موکل اور بیر ضرور ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ نے ویڈیوز اس کی دیکھی ہوں گی کہ کوئی بندہ بشر صبح سے لے کر رات تک زمان پارک میں نظر نہیں آیا۔ جن کارکنوں کو گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ گرفتاری کا خطرہ ان کا ہے جن کے نام لسٹوں میں آ چکے ہیں، وہ بھی زمان پارک کو رخ نہیں کر رہے۔ اور عمران خان نے عید کی نماز اس حالت میں پڑھی کہ 6-7 اس کے سیکورٹی گارڈ، ڈرائیور اور محافظ اور پولیس والے کل ملا کر 12 آدمی تھے جنہوں نے وہاں نماز عید پڑھی زمان پارک میں۔ اس طرح کی نماز عید کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے۔ نماز عید کھلے میدان میں یا کسی مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ گھر پر نماز عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ گھر پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں جمعہ کا خطبہ سامنے کسی مولوی کو بٹھا کر دوں گا اور جمعہ گھر پہ ہی پڑھ لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز، اس کے لیے شرطیں ہیں، یہ گھر کے اندر نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے گھر کے اندر کی، اور صرف اس لیے کی لوگوں تک یہ تاثر پہنچانے کے لیے کہ میں بڑا دیندار ہو گیا ہوں، اور حالانکہ اس نے پچھلی عید کی چھوٹی عید پر نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ اس بڑی عید پر اس نے نماز پڑھی، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی 30 دانوں والی۔ اس کو زنار کہتے ہیں یا مالا کہتے ہیں۔ اس پر ہندو سیٹ آف ریچولز، وہ اس کے تحت اس پر کچھ پڑھائی کی جاتی ہے، اور پنکی پیر نے اسے کہا ہوا ہے کہ اس تسبیح کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے کھانا کھا رہے ہو، چاہے باتھ روم میں جاؤ، چاہے خطاب کرو، چاہے ملاقاتیں کرو، چاہے سو جاؤ، یہ تسبیح، یہ مالا، یہ زنار، یہ تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے عید کی نماز پڑھی، اور نماز کے دوران تسبیح اس کے ہاتھ میں رہی۔ دنیا میں آج تک کسی مسلمان نے تسبیح ہاتھ میں لے کر نماز نہیں پڑھی۔ تسبیح ہاتھ میں ہو اور آدمی کسی خوشی کی خبر سن کر اگر سجدے میں چلا جائے تو اس وقت تو یہ ہو سکتا ہے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اسی عالم میں سجدے میں چلے جائیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح ہے ہی نہیں، یہ ایک عملیات کا حصہ ہے، ایک تانترک مانترک چکر ہے، تنتر منتر کا چکر ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہندوؤں کے کس بھگوان کی مالا ہے، شیو کی مالا ہے، ہنومان کی مالا ہے، کس کی مالا ہے، یہ عمران خان کو پتہ ہو یا پنکی جادوگرنی کو پتہ ہو، لیکن اسلامی تسبیح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے کے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کیا جناب نماز پڑھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، قعود کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، قعدہ کرتے ہوئے کیا تسبیح ہاتھ میں پکڑنا جائز ہے، تو وہ کہے گا کہ ناجائز ہے، نماز میں آپ تسبیح نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن اس نے پوری نماز میں تسبیح پکڑی اور پھر ایک ہاتھ کو یوں لہرا کر دائیں سے بائیں اس نے مکھیاں بھی اڑائیں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں بیٹنگ کر رہا ہو یا باؤلنگ کر رہا ہو، کیا کر رہا ہو، اس طرح کا ڈرامہ اس نے کیا۔ تو بہرحال ایک سناٹا تھا زمان پارک میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سناٹے پر بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کیے ہیں، شاعرانہ بھی، طنزیہ بھی، مزاحیہ بھی، سوگوارانہ بھی، ہر طرح کے تبصرے کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بے شمار جرائم ہیں، اور جیسا کہ میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کے کم سے کم 20 جرائم ایسے ہیں کہ جن پر اسے سزائے موت بنتی ہے، اور اسے سزائے موت دی جا سکتی ہے اگر پاکستان کی بجائے یہاں کوئی چین کوریا جیسا ملک ہوتا۔ لیکن اس کا جو عبرت ناک انجام ہے، اس کو دن رات جو ایک ٹینشن اور ڈپریشن اور تنہائی اور بے بسی اور مایوسی اور زمانے کی ٹھوکروں کا اس کا سامنا، اس ٹھوکروں کو بھی میں تھوڑا سا حال عرض کرتا ہوں اس کے بعد۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی مسلسل توہین رسالت، یہ
دنیا اسلام کا واحد بدبخت انسان ہے جو گزشتہ 1.5 سال سے مسلسل توہین رسالت کر رہا ہے، بلکہ پچھلے 5 سال سے کر رہا ہے، اور اس کی گرفت ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ پھر قدرت کی طرف سے اس کی گرفت ہو رہی ہے مختلف معاملات کی شکل میں، اور اس سے سزا مل رہی ہے۔ اس کی توہین رسالت جو ہے وہ آپ بہت سارے واقعات آپ جانتے ہیں۔ اس نے تو بلکہ خدائی دعویٰ بھی کر دیا کہ جس طرح خدا نے پیغمبر بھیجے تھے اسی طرح میں بھی پیغمبر بھیج رہا ہوں لوگوں کے سامنے، اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اور پھر وہ خانہ مسجد نبوی میں جو توہین کی، وہ اس کے بعد تو کئی علماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان نہیں بچ سکتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے والا معافی مانگ لے تو شاید معافی مل جائے، لیکن حرم نبوی کی جو توہین کرے گا اسے معافی نہیں مل سکتی۔ اس کے حکم پر شیخ رشید نے پروگرام بنایا، وہ چیکو اور زلفی بخاری کے اور شیخ رشید کے ساتھ مل کر، جس کا شیخ رشید نے ایک دن پہلے اعلان کر دیا تھا کہ کل ہم حرم نبوی کی توہین کریں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے۔ یہ شیخ رشید نے کہہ دیا تھا کہ کل دیکھنا حرم نبوی میں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہاں گالیاں دی گئیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کی ایسی ذہنیت ہے کہ یہ حرم کعبہ کی توہین کرنے کے لیے اس مرتبہ حج پر پی ٹی آئی جھنڈے لے کر وہاں 2 آدمی پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں 2 یا 3 آدمی انہوں نے پھر وہاں عرفات کے میدان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے۔ اب اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں کہ جو حج پر اپنی پارٹی کا جھنڈا لہراتا ہے وہ دراصل حج کرنے نہیں گیا، وہ حرم کعبہ کی توہین کرنے کے لیے وہاں گیا۔ تو یقیناً اسے بھی عمران خان نے بھیجا ہوگا، تو یہ اس توہین مسجد نبوی کی بھی ایک سزا ہے جو اسے مل رہی ہے۔ اس طرح کہ اس نے پچھلے دنوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے چند رشتہ داروں کا سراغ لگایا، جن کے تعلقات پی ٹی آئی والوں سے بھی تھے، کچھ دوسروں سے بھی تھے۔ ان کے ذریعے اس نے جنرل عاصم منیر تک سفارش کروائی کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دو، میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنوں گا۔ اور یہ کوششیں یہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے کر رہا ہے، اور اب ان کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ جب یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ فوج نے عمران خان کو پیشکش کی ہے کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، تم پر مقدمات ہم ٹال دیں گے، مسئلہ ختم کر دیں گے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ جب عمران خان باہر جائے تو یہ کہا جا سکے کہ فوج نے ڈنڈا ڈولی کر کے زبردستی عمران خان کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خود جانا چاہتا ہے لیکن اس کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اور پھر آپ نے وہ جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل صاحب کی وہ گفتگو بھی ٹی وی پر سن لی، اور عبداللہ حمید گل صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ حمید گل تو پی ٹی آئی کے حامی تھے ہی، عبداللہ حمید گل بھی کم سے کم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے سعودی فرمانروا، متحدہ عرب امارات کے فرمانروا تک بھی اپنے بندے بھیجے، پیغامات بھیجے کہ جنرل عاصم منیر سے کہہ دیں کہ وہ مجھے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اجازت نہیں ملی، لیکن ستم کی بات یہ ہوئی کہ ان دونوں فرمانرواؤں نے، ان دونوں شہنشاہوں نے یا بادشاہوں نے، جو بھی کہہ لیں، عمران خان کو یہ یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سفارش نہیں کریں گے۔ ان سے مایوسی کے بعد اچھا اس کے علاوہ اس نے کچھ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالا، لیکن کوئی بیچ میں نہیں آیا، کہیں سے عمران خان کے لیے فیور کی بات نظر نہیں آ رہی۔ تو اس طرف سے مکمل مایوسی کے بعد پھر اس نے جنرل عاصم منیر کے رشتہ دار ڈھونڈ نکالے، 2 یا 3، بہت زیادہ نہیں تھے، 2 یا 3 تھے۔ ان رشتہ داروں کی وساطت سے اس نے پھر جنرل صاحب کو پیغام پہنچایا کہ مجھے باہر جانے دو، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ پاکستان سے باہر چلا گیا تو وہاں برطانیہ اور امریکہ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے اس نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دینا ہے، اور وہاں سے جو بیٹھ کر یہ ولاگ کیا کرے گا یوٹیوب پر، اس میں تو پاکستان کی یہ ایسی کی تیسی اور اس کی ماں بہن کی کر دے گا، تو اس لیے اس کو جانے کی اجازت تو مل نہیں سکتی۔ اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اب چونکہ اس طرح کے ماسٹر مائنڈ نہیں رہے ان کے سوشل میڈیا کے سر پر جو ایک سوچ سمجھ کے ایک جھوٹ کی پالیسی بناتے تھے، چنانچہ یہ ان گھڑ قسم کے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ ایک نیا ان گھڑ جھوٹ یہ سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب نے اور چین نے پاکستان کی حکومت سے کہا ہے
کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور اسے اگلے الیکشن میں مساوی میدان ملنا چاہیے۔ ناظرین، اس پر زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا، یہ 100% جھوٹ ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ چین اور سعودی عرب دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے ہر ایک آدمی کا نام سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ ایک نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ وہ ایک نام سن کر ان کی رگیں غصے سے پھول جاتی ہیں تو وہ ہے عمران خان۔ عمران خان چین کے لیے اس وجہ سے اس نے سی پیک برباد کیا، اور سعودی عرب کے لیے اس وجہ سے کہ اس نے سعودی عرب میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں سعودی شاہ کو کہ چہرے پر جوتے رسید کروں، جس کے بعد اسے دھکے دے دے کر جہاز سے نکالا گیا تھا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کی یہ جھوٹ دلچسپ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بورنگ جھوٹ ہے اور ایک ان گھڑ جھوٹ ہے، اور یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو سننے والا بھی شرمندہ ہو جائے کہ یار جھوٹ کی بھی کوئی شکل صورت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے شکل و صورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی ہائی کمان تھی وہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک مربوط قسم کا اسٹریٹجک قسم کا جھوٹ جو وہ بناتے تھے اس کو ٹھوکا ٹھاکی کر کے وہ جھوٹ بننے کا گنجائش اور ماحول نہیں رہا۔ چنانچہ اب ان کی طرف سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلا جھوٹ ان کا یہ ہو کہ چین کے وزیر اعظم یا چین کے صدر یا سعودی فرمانروا یا سعودی ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں اور وہ عمران خان کو اپنے ساتھ طیارے پر بٹھا کر لے جائیں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔